नाज़रीन, ईरान रीजन की बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है और ट्रंप ने जो दौरा किया मिडिल ईस्ट का, उसके जवाब में जाहिर है ईरान, रशिया, चाइना, ब्रिक्स का रिस्पॉन्स सामने आना था। और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं और ये इस तरह के हैं कि ये स्ट्रेटजिक अहमियत के हामिल हैं और ये गेम चेंजर होंगे और जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको ख़त्म करने में ये हेल्प करेंगे। और चाइना और ईरान का जो कॉरिडोर है वो इस वक्त ऑपरेशनल भी हो चुका है। ये आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना और ईरान का जो कॉरिडोर है वो ऑपरेशनल हो चुका है, ये खबर सामने आ रही है। और रशिया और ईरान के कॉरिडोर के ऊपर तेजी के साथ काम जारी है। ये कैसे इस पूरे रीजन को बदल कर रख देगा, कैसे जो पावर का तवाजुन है उसको बदल के रख देगा और वेस्टर्न जो हेजेमनी है, जिसको खुद जेडी वैंस कह रहे हैं कि यूएस डोमिनेंस जो है वो क्वेश्चन हो चुकी है और उसके इरा का इख्तिताम हो चुका है, मुकम्मल जो अमेरिकी तसल्लुत है उसका कैसे खात्मा होने जा रहा है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। स्पेन ने इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ स्पेन और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और उसमें इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने, फलस्तीनी रियासत और गजा में फिलफौर जंगबंदी, इस हवाले से मिलकर काम करने के इत्तेफाक हुआ है। फ्रांस के अंदर इस वक्त बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, पेरिस के अंदर फलस्तीनी रियासत के लिए और सीज फायर के लिए। और इजराइल से ट्रैवल वार्निंग जारी होना शुरू हो गई है इजरायलियों के लिए, इजरायली सेटलर्स के लिए कि वो किन किन मुल्कों में जा सकते हैं, किन में नहीं जाना है, जहां पर खतरा है। और ये वेस्टर्न ममालिक है जहां पर वो रूटीन में ट्रैवल करते हैं, जो उनका सेकंड होम है या कहें कि फर्स्ट होम तो वो है, यहां पर तो वो सेटलर्स हैं, तो वहां पर ट्रैवल वार्निंग जो है वो जारी हुई है। और तुर्की ने जो है वो फैसला कर लिया है कि वो ना सिर्फ सीरिया में बेसेस बनाएगा बल्कि नेवल पोर्ट्स भी बनाएगा। और इजराइल जो है वो इस फैसले को इसके खिलाफ जो है वो सारा काम करता रहा है और तुर्की की प्रेजेंस सीरिया में उसको कबूल नहीं है, लेकिन तुर्की ने बहरहाल फैसला कर लिया है। और नाज़रीन, दुनिया में जो इस वक्त क्राइसिस खड़े हो रहे हैं, जो टर्मोइल है, क्या इससे निकलकर हम किसी पीस में दाखिल हो सकेंगे? क्या अल्टीमेटली यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, ताइवान का मसला हल हो जाएगा, मिडिल ईस्ट का मसला हल हो जाएगा, अफ्रीका की जंगें खत्म हो जाएंगी और वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसकी फाइट खत्म हो जाएगी? क्या अल्टीमेटली हम कोई अमन दुनिया में कायम कर सकते हैं? तो बुरी खबर यह है कि हम किसी अमन की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि उस ग्रेटर वॉर की तरफ मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप की जानिब से ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट अनाउंस कर दिया गया है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ट्रंप की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। $1 ट्रिलियन अमेरिका का बजट होने जा रहा है। और जाहिर बात है कि जब कोई मुल्क डिफेंस बजट बढ़ाता है तो वो जंगों की तैयारी कर रहा होता है। डिफेंस बजट बढ़ाकर आप दुनिया में अमन नहीं लाते हैं बल्कि आप जंगों की तैयारी कर रहे होते हैं। जब आप असलहा देते हैं, जब आप डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो आप जंगों की, तो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ट्रंप की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। उधर यूक्रेन का मामला बहुत खराब हो गया है और मॉस्को अंडर अटैक आ चुका है। इस वक्त मॉस्को यूक्रेन के हमलों की जद में आ चुका है। तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो वहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। उधर से रशियन फोर्सेज हैं वो जो यूक्रेनी कैपिटल है उसकी तरफ जा रही हैं। इधर से यूक्रेन ने हमले मॉस्को पर शुरू कर दिए हैं और यूरोप ने अपना बजट जो है वो $500 बिलियन करने जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा यूरोपियन बजट है। $500 बिलियन जो है वो यूरोप अपना बजट करने जा रहा है और जिसकी पहली किस्त $150 बिलियन है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है। और अल्टीमेट जो बजट है वो $500 बिलियन है। और ये पैसा कहां से निकलेगा? हेल्थ से निकलेगा, एजुकेशन से निकलेगा, सोशल प्रोग्राम्स हैं वहां से निकलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने नाज़रीन अपनी जो फौजें हैं उनको कम किया है और ट्रू अगर आपने वेलफेयर स्टेट्स देखनी है तो वो ये यूरोप की स्टेट्स हैं, खास तौर पर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। क्या जबरदस्त ये ममालिक हैं और क्या जबरदस्त ये वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो इन मुल्कों ने अपनी फौजें कम की हैं, अपने दिफाई बजट को कम किया है कि हम जंगें नहीं करेंगे, हमें जंगों की जरूरत नहीं है, तो अवाम की फलाह के ऊपर इन्होंने पैसा लगाया है। तो अब वो वहां से कट ऑफ होगा और पैसा उधर जाएगा डिफेंस में। उधर प्यूटन ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ाने जा रहे हैं और ट्रंप $1 ट्रिलियन अनाउंस कर रहा है, यूरोप $500 बिलियन, हाईएस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? और फ्लड करने जा रहा है मिडिल ईस्ट नए वेपन्स के साथ। मिडिल ईस्ट जो है वो नए वेपन्स के साथ फ्लड करने जा रहा है और इसी को स्पेन ने कहा है कि ये तो मिडिल ईस्ट में नई जंगें बुनियाद रखी जा रही है ये जो असलहा देकर। तो ओवरऑल अगर हम सारा पिक्चर अपने सामने रखते हैं तो हमें कहीं अमन नजर नहीं आ रहा है।
دیکھیں اسرائیل اپنی ضد کے اوپر اڑا ہوا ہے اور طاقت جب تک اس کے پاس ہے وہ کبھی فلسطین کو ان کے رائٹس نہیں دے گا. یہ کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یوکرین کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تائیوان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. نارتھ ساؤتھ کوریا کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. لاطینی امریکہ کے اندر ایک نیا طوفان، ایک نیا کرائسس جنم لے رہا ہے. وہاں پر چائنا امریکہ کی لڑائی، بہت بڑی لڑائی اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ایک سطح کے پر وہ آغاز ہو چکا ہے. اب وہ آپ کو مختلف جنگوں میں بھی نظر آئے گا، رجیم چینجز میں بھی نظر آئے گا، مختلف کرائسس کے اندر جب آپ کو نظر آئے گا. تو ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا کو جنگوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ یوکرین جنگ کو بھی روکنے میں ناکام ہے. غزہ کی جنگ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. چائنا کے ساتھ تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے اور نہ صرف چائنا بلکہ باقی ممالک کے ساتھ. تو یہ ریجن ٹو ریجن اور مختلف کنٹریز کے ساتھ یہ کرائسس ہی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، جو برکس ہے، جو ایسٹ ہے، جو گلوبل ساؤتھ ہے، وہ بڑے فیصلے کر رہا ہے اور ویسٹرن جو تسلط ہے اس کو ختم کرنے جا رہا ہے. ویسٹرن جو سینکشنز ہیں ان کو ختم کرنے جا رہا ہے. یعنی وہ ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ ویسٹرن سینکشنز بے معنی ہو جائیں گی، وہ اثر ہی اپنا کھو دیں گی. ایران اور رشیا نے مقابلہ کیا، نارتھ کوریا نے کیا، کیوبا کر رہا ہے، لیکن اب وہ 100% یعنی دیکھیں نا کہ سینکشنز بالکل فارغ ہونے والی ہیں اور یہ ملک ٹریڈ بھی آپس میں کر رہے ہوں گے. امریکہ ویسٹ نہیں روک سکے گا. یہ اکنامک پراسپیرٹی بھی کر رہے ہوں گے، ویسٹ نہیں روک سکے گا. تو یہ کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اس سے جو ویسٹرن مداخلت ہے اس کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا، ان کے تسلط کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. ایک تو چائنا اور ایران کا کوریڈور جو ہے وہ آپریشنل ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے. چائنا سے پہلی ٹرین جو ہے وہ اس وقت ایران پہنچ گئی ہے. دا چائنا ایران ریل کوریڈور ہیز بین پٹ انٹو آپریشن. دا فرسٹ فریٹ ٹرین فرام چائنا ارائیوڈ ان جسٹ 15 days. صرف 15 دنوں میں یہ آ گئی ہے کمپیئر ٹو 40 days بائی سی. اب ایک تو سمندر کے ذریعے 40 دن لگتے ہیں، یہ پہلی ٹرین پہنچی ہے جس میں 15 دن لگے. اور دنوں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے کہ جب آپ سی میں جائیں گے تو سمندروں پر راج کس کا ہے؟ سمندروں پر راج تو امریکہ کا ہے. تو امریکن نیوی صاحب کا سامنا ہوگا. آپ کے جو ہے وہ جہاز پکڑے جائیں گے اور ٹرین نہیں کر سکتے. ایسے ہی سینکشنز کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بس وہاں سے اناؤنس کرتے ہیں کہ سینکشنز لگ گئی ہیں تو وہ خود بخود امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. وہ آن گراؤنڈ امپلیمنٹیشن اسی طرح سے ہوتی ہے. جہازوں کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے. تو اس میں تو سی شامل ہی نہیں ہے. یہ چائنا سے سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے ایران، اس میں تو کوئی امریکی، وہ سارا رشیا کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے اور چائنا کا. وہاں پر تو امریکہ ہے ہی نہیں. تو کیسے روکے گا؟ ایران کین ناؤ ایکسپورٹ آئل ٹو چائنا تھرو دس کوریڈور and Chinese goods can also go to Europe unhindered by the US Navy. اور اس سے اگلا راستہ کھل رہا ہے. چائنا نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے یورپ کو. چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ 2 دن پہلے ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری کی جب ٹرمپ نے ٹیرف اناؤنس کیے. تو یہ بنیادی طور پر ایران کے ساتھ کوریڈور ہے، لیکن اس میں اگلی بات بھی ہے کہ یہاں سے یورپ تک بھی معاملہ جا سکتا ہے. اس وقت اصل لڑائی تو امریکہ سے ہو رہی ہے اور امریکہ یورپ کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے. تو یہ برکس نیشن جو ہے وہ آپس میں کنیکٹ کر رہی ہیں اور آگے پھر یورپ کو بھی دعوت دے رہی ہیں. آپ ہی امریکہ سے لڑنا شروع ہو گئے ہیں تو آئے ہمارے پاس آ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ کو دیکھیں، چائنیز گڈ جو ہیں وہ یورپ تو جا رہی ہیں نا، ٹریڈ تو ہو رہی ہے، تو وہ یہاں سے ہو کر جائیں گے. تو یہ پراسپیرٹی ہے اور یہ گیم چینجر ہے. یعنی ایسا انفراسٹرکچر کہ ان کی ٹریڈ، ان کی جو ہے وہ اکانومی، اس کو روک نہیں سکتے. بھائی سینکشن میں نے آپ کو بتایا نا وہ ورک کیسے کرتی ہیں. بھائی یہ آپس میں ٹریڈ کر رہے ہوں گے. ایران کو جو چاہیے چائنا سے مل جائے گا، چاہے ڈیفینس میں ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، جو مرضی چاہیے چائنا دے گا. اور چائنا کو انرجی چاہیے تو ایران دے گا. تو مسئلہ کیا ہے؟ تہران ٹائمز نے اس کے اوپر لکھا تھا ایران چائنا ریل روٹ a safe gateway to Europe from China. یہ 25 مارچ 2025 کی یہ انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا اور آج یہ آپریشنل ہو چکا ہے. اس کے بعد اگلی بات سن لیجئے. رشیا سے کوریڈور بہت جلد ایران کے ساتھ کنیکٹ ہونے والا ہے. اس کا میپ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ گھوم کر یہ جو بلو ہے یہ سوئز کینال، میڈیٹرینین سی اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کر جاتا ہے. اور یہاں سے یہ ریڈ والا جو ہے ماسکو سے کیسپین سی اور آگے ایران. تو یہ کوریڈور جو ہے وہ بننے جا رہا ہے اور یہ گیم چینجر دونوں ہونے والے ہیں. یہ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے. فرام کیسپین ٹو دا پرشین گلف ٹریکنگ ایرانز نارتھ ساؤتھ کوریڈور آن دا روڈ ان ایران دا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹیشن کوریڈور. یہ اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور از ون آف دا موسٹ کروشل جیو اکنامک انفراسٹرکچر پروجیکٹ آف دا 21st سینچری. اس کو ایکسپرٹس نے 21ویں صدی کا سب سے بڑا جیو اکنامک
کوریڈور جو ہے وہ قرار دے دیا ہے, سب سے بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ قرار دے دیا ہے. اور جب یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا, فل ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی اس کے ذریعے پیدا ہوگی, سینکشن فری, بالکل, یعنی یہ وہ پروجیکٹ ہے, سینکشن بالکل فارغ ہو جائیں گی. چیپر اینڈ فاسٹر دین دا سوئز کنال ٹو اے گریٹ ڈیل آف یوریشیا, مطلب یہ سوئز کنال سے بھی بہت ایزی ہونے والا ہے. ٹو ری وزٹ ایران ان دیز ٹائمز آف جیو پولیٹیکل ٹربل, میکسیمم پریشر, ریڈ لائنز آن یورینیم انریچمنٹ اینڈ بامبنگ تھریٹس could no longer be more pressing and enlightening. کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایران اتنا انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا, یہ ملک اتنے سوورن ہو جائیں گے, ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہے نا, اور اکنامک ترقی بھی ہو رہی ہے, تو وہ جو امریکہ کی دھمکیاں ہیں یہ کر دیں گے, حملے کر دیں گے, اور میکسیمم پریشر, یہ ساری پالیسیز یہ سب فارغ ہونے والی. ابھی بھی ایران کو وہ جھکا تو نہیں سکیں, لیکن ایران کی اکانومی کو تو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. ایران اتنا ریچ تو نہیں بن سکا ہے, لیکن ایران نے سروائیو کیا ہے, تو وہ تو بالکل فارغ ہونے والا ہے. یعنی وہ بالکل اس کا پھر 100% جو اثر ہے, کیونکہ اکانومی گرو ہونا بھی شروع ہو جائے گی, کیونکہ ٹریڈ شروع ہو جائے گی. اب تو تمام جو راستے ہیں ان کے اوپر امریکہ کا کنٹرول ہے, لیکن یہ راستے تو وہ خود بنا رہے ہیں اور انہی کے علاقوں سے ہو کر گزرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے وہ ہونے جا رہی ہے. یہاں سے پھر آگے رشیا سے ساؤتھ ایشیا بھی کنیکٹ ہوگا, اور ادھر چائنا سے یورپ بھی کنیکٹ ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہونے جا رہی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اسرائیل وہاں پر بچوں کو مار کر ڈومیننس حاصل کرنا چاہتا ہے, اور دنیا پروجیکٹس بنا رہی ہے, ریل روڈز بنا رہی ہے. تو اب اس طرح بچوں کو مار کر ڈومیننس حاصل نہیں ہوتی. اب دیکھ رہے ہیں دنیا کس ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے, تو بچوں کو مار کر ڈومیننس دنیا پر ملنے والی نہیں ہے, اور یہ اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اس وقت جتنے بھی فیوچر کے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں سے اسرائیل شامل نہیں ہے. اسرائیل کی ضرورت نہیں دنیا کو. پچھلی صدی کے شروع میں اسرائیل نہیں تھا, اور اس صدی میں بھی اسرائیل نہیں ہوگا, یہ دنیا دیکھے گی. اور ادھر جناب دیکھیے کہ ٹرکی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بیسز بنائے گا. دا ٹرکش آرمڈ فورسز ول اسٹیبلش ایئر, لینڈ اینڈ نیول بیسز ان سیریا ٹو فائٹ ISIS. کس لیے بنائے گا؟ کیونکہ داعش سے لڑنا ہے. سب سیریا میں آتے ہیں داعش سے لڑنے کے لیے. تو بہرحال ٹرکی نے یہ فیصلہ کر لیا, اور یہ بہت بڑا فیصلہ ہے, کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا, کیونکہ اگر کوئی بڑی طاقت سیریا میں آ جاتی ہے تو اسرائیل وہاں پر بومبنگ نہیں کر سکے گا, اور اس کو مزید فیلڈ اسٹیٹ نہیں بنایا جا سکے گا. اور چونکہ جب یہ حملہ کرے گا تو پھر ٹرکی سے پنگا پڑ جائے گا, تو اسرائیل وہ جنگ بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے وہ بہت ساری چیزیں کر رہا تھا. اب یہ احمد الشرا اور ملاقات ہوئی ہے کل اردوغان کی, اس کے بعد یہ فیصلہ جو سامنے ہے, یہ ریجن کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہے. اسپین اور ناروے کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے, اور زبردست ایکشنز مختلف یورپین کنٹریز کی جانب سے لیے جا رہے ہیں. اسپین نے سینکشنز لگانے کا اعلان کیا ہے, اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کی بندرگاہوں کے اوپر کوئی ایسا جہاز نہیں رکے گا جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہے. اور ساتھ دونوں ملکوں نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ وہ مل کر فلسطینی ریاست کے لیے کام کریں گے, یورپ کو کنونس کریں گے اور بتائیں گے کہ یورپ کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ وہ جنگ رکوائے اور فلسطینی ریاست کی طرف بڑھے. میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسپین اور ناروے کے فارن منسٹر کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے, وی ہیو اے ریسپانسبلٹی ٹو ڈیفینڈ جسٹس اینڈ پیس اینڈ دا ڈگنیٹی آف یورپ از ایٹ اسٹیک. بھئی یورپ کیا چیمپئن بنا پھرتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور ہم بہت سویلائزڈ, ساری حقیقت جو دنیا کے سامنے, تو یہ ایٹ اسٹیک ہے. اگر یورپ نے الٹیمیٹلی اس کو نہ رکوایا تو پھر دیکھیں ان کے پاس اقتدار ہمیشہ سے تو نہیں تھا اور نہ ہی ہمیشہ رہے گا. دنیا کی باقی اقوام بھی تو ہے نا, تو ان کو پھر سرفرازی حاصل ہو جائے گی. اسپین کے فارن منسٹر, we no longer allow arms sales to Israel nor will ships carrying them dock in our ports. نہ ہم اسلحہ فروخت کر رہے ہیں اسرائیل کو, اور نہ ہی وہ جہاز جو اسلحہ لے کر جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف وہ ہماری بندرگاہوں پہ ہم ان کو رکنے دیں گے. The last thing people in the Middle East need are weapons. یہ بالکل انہوں نے واضح پیغام دیا ہے. امریکہ جو نئی آرمز ریس مڈل ایسٹ کے اندر لگا رہا ہے, اسرائیل کو بھی اسلحہ دے رہا ہے, باقی ملکوں کے ساتھ بھی اسلحہ ڈیلز ہوئی ہیں. تو اسپین نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کو جو آخری چیز چاہیے وہ اسلحہ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز تو ان کو بالکل نہیں چاہیے, ان کو پیس چاہیے, ان کو کنسٹرکشنز کرنی ہے, ان کو آگے بڑھنا ہے. اسلحہ تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اسلحہ دے کر کبھی امن کسی خطے میں ہوا ہے دنیا میں؟ وی آر کنسیڈرنگ امپوزنگ سینکشنز آن اسرائیل اینڈ کالنگ فار انہنڈرڈ ہیومینیٹیرین ایکسیس. اسرائیل پر سینکشن لگانے جا رہے ہیں. اگر یہ سینکشنز لگتی ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, بہت بڑا اس کا امپیکٹ ہے, اور اسپین کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پھر
مسلمانوں کی ایک تاریخ بھی اسپین کے ساتھ. اور ناروے کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, وی مسٹ کنٹینیو ٹو ارج ادر کنٹریز ٹو سپورٹ فار پیلسٹینینز اینڈ پیلسٹائن اسٹیٹ. باقیوں کو بھی ہم جو ہے وہ پوری طرح سے کنوے کریں گے کہ اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم فلسطین ریاست کو تسلیم کریں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں. فرانس میں اس وقت بہت بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, پیرس کے اندر میس ڈیمونسٹریشنز ان دا فرینچ کیپٹل ڈیمانڈنگ اینڈ ٹو اسرائیلی وار آن غازہ. یورپ کا جو رد عمل آیا اور وہ 48 گھنٹوں تک ہم نے بڑی اسٹیٹمنٹس دیکھی. اب پچھلے 24 گھنٹوں سے زیادہ اسٹیٹمنٹس نہیں آئی ہیں, یعنی فرانس سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, برطانیہ سے نہیں آئی ہے. اسپین, آئرلینڈ, ناروے یہ زبردست جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور اب سینکشن لگانے جا رہے ہیں, لیکن فرانس اور برطانیہ پچھلے 24 گھنٹوں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں وہاں پر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ سے ہیں, ان کے مسائل کچھ دوسرے ہیں. خاص کر ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یوکرین وار ہے, ان کے لیے انرجی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ان کے لیے اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ان کے لیے مائگریشن بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ ان کو بالکل سوٹ نہیں کرتی یہ جنگ, ان کے اتنے مسائل ہیں اور یہ مائگریشن ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, اور یوکرین کے وہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت پورے یورپ میں دیکھے جا رہے ہیں, تو ان کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے, تو اس کو رکوانا ضروری ہے. اسرائیلی فارن منسٹر نے نیتنیاہو کو بتایا ہے کہ اگر اس نے فل فار ایڈ داخل نہ کی تو پھر تمام اتحادی مکمل طور پر اسرائیل کو چھوڑ جائیں گے. اسرائیلی فارن منسٹر warned Netanyahu that suspending aid to Gaza would not weaken Hamas but would lead to Israel losing the support of its allies. اس سے حماس کوئی کمزور نہیں ہونے والی, بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسرائیل کے تمام اتحادی جو ہے وہ اس کو چھوڑ جائیں گے. اور کینیڈا کی طرف جو ہے وہ اسرائیل نے اپنے سیٹلرز کو کہا ہے, ٹریول جو وارننگ ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ وہاں پر ٹریول کرنے سے گریز کرے. کینیڈا کی آپ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں. اب ناظرین بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ میجر وارز کی طرف جا رہی ہے. ایک طرف مڈل ایسٹ ہے, یوکرین ہے, ٹرمپ کی پالیسیز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کسی پیس کی طرف نہیں جا رہا ہے معاملہ. اور سب سے بڑا مسئلہ تو ٹرمپ کا جو نعرہ ہے نا, پیس تھرو اسٹرینتھ, سب سے بڑا مسئلہ اسی میں ہے. اور تجارتی جنگ, یہ اتنے بڑے کرائسس دنیا میں لے کر آنے والی, اتنے بڑے کرائسس, اور یہ چائنا کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ پھر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جائے. اب جیسے برطانیہ کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ چائنا کو آؤٹ کیا جائے, باقیوں کے ساتھ بھی وہ یہی پریشرائز کر رہے ہیں, تو چائنا اس کو افورڈ تو نہیں کر سکتا, تو پھر چائنا بھی یہ الٹیمیٹلی پھر ملٹریلی کنفرنٹ کیا جاتا ہے. تو اب ایک تو دیکھیے کہ ٹرمپ نے جو بجٹ اناؤنس کیا, اور پہلے میں دی ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں, دا نیکسٹ 20 ایئر ول بی ڈومینیٹڈ بائی میجر کانفلکٹس. دی ٹائمز لکھ رہا ہے اگلے 20 سال جو ہے وہ بھرپور ہوں گے جنگوں سے. عالمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے, لیکن جیسے یوکرین کی جنگ ہے, جیسے مڈل ایسٹ میں ہے, ایسی جنگوں سے یہ بھرپور ہونے والے ہیں, خاص کر اگلے 20 سال. کوئی اسٹیبلٹی پیس نظر نہیں آ رہا ہے, اور جو کولڈ وار ہے وہ بھی 40 سال تک چلی ہے. تو یہ بھی یہی صورتحال ہے. چائنا اور امریکہ کی بنیادی جنگ ہے, بنیادی جنگ چائنا امریکہ کی ہے, جس میں پھر چائنا کے اتحادی ہیں اور امریکہ کا کون اتحادی ہے یہ دیکھنا ہے. تو یہ جنگ تبھی اختتام ہوگی جب چائنا امریکہ کو ہرا دے گا یا امریکہ چائنا کو ہرا دے گا, یہ اس سے پہلے یہ جنگیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. اور ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, 1 ٹریلین military budget. People say, could you cut it back? I said, I'm not cutting 10 cents. We can cut plenty of other things. $1 trillion مجھ سے کہا گیا کہ کیا آپ اس بجٹ کو کم کر سکتے ہیں, کیا آپ اس میں سے کچھ کٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے جواب دیا کہ میں 10 سینٹس بھی اس ملٹری بجٹ میں سے کم نہیں کروں گا, میں باقی جگہوں سے پیسے کاٹوں گا, یہاں سے نہیں. تو $857 بلین جو ہے وہ امریکہ کا پچھلا بجٹ تھا, اور یہ دنیا میں سب سے بڑا ہے. یعنی جو نیچے 4 بڑی نیشنز ہیں, چائنا, رشیا اور باقی جرمنی یعنی اور برطانیہ, ان کا اگر ڈیفنس بجٹ ملایا جائے تو یہ ملا کر بھی امریکہ کے برابر نہیں پہنچتا ہے. لاسٹ ایئر جب وہ $857 بلین امریکہ کا تھا, اور $323 بلین ہے وہ چائنا کا تھا, اور باقی دوسرے مالک کا. اور اس بار وہ $1 ٹریلین جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں پر استعمال ہوگا, بڑھایا کیوں گیا ہے, یہ جنگیں چھیڑنے کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اور 2-3 سٹیٹمنٹس ٹرمپ کی دیکھیے, وی آر allies are threatened or attacked, our military will crush our adversaries with devastating force. اگر ہمارے اوپر یا ہمارے اتحادیوں کے اوپر حملہ کیا گیا تو ہماری جو ملٹری ہے وہ ان کو کرش کر دے گی, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی. Our military is the greatest and most powerful military in the world has ever known, and I know that because I rebuilt it. ہماری جو ملٹری ہے وہ اس پلانٹ کے اوپر سب سے بڑی ملٹری ہے, اور نہ صرف اس وقت بلکہ دنیا میں جتنی بھی آرمیز کسی بھی ریاست نے بنائی ہیں, ہماری آرمی دنیا کی ہسٹری کی سب سے بڑی آرمی ہے. We won World War I and World War II. یہ ٹرمپ نے ملٹری بجٹ اناؤنس کیا ہے, ساتھ اس طرح کے عجیب و غریب بیان دیے ہیں کہ ہم بیسٹ ہیں
اور ہم نے عالمی جنگیں بھی جیتے ہیں، تو بہرحال اور جس نے حملہ کیا ہمارے اتحادیوں کے اوپر ان کو کرش کر دیں گے. یہ معاملہ کافی سنگین ہے. اور ادھر جو ہے وہ ماسکو کے اوپر بڑا اٹیک ہوا ہے اور وہاں کے تمام ایئرپورٹس ہے وہ فلائٹس کینسل ہو گئی ہیں. ایئر ڈیفنس ڈسٹرائرز ڈرون ہیڈنگ ٹورڈ دا کیپٹل، ایئر ٹریفک سسپینڈڈ ایٹ 3 ایئرپورٹس ان دا کیپٹل ماسکو. تو یہ معاملات جو ہے نا کافی خراب ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یورپ دیکھیں ان کو یوکرین جنگ کا فیصلہ کرنا ہے اور اس وقت انہوں نے $500 بلین کے اوپر بجٹ لے گئے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کیونکہ یورپ کیسے کیا ان کی اکانومی سروائیو کر سکتی ہے، باقی سوشل پروگرامز ہیں وہ پیسہ نکالیں گے. تو یورپ کے سامنے اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہے تو یہ مڈل ایسٹ کی جنگ ان کے لیے کسی طور پر افورڈیبل نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر بات ہی نہ کریں ادھر، لیکن وہ ادھر بات نہ بھی کریں، مظاہرے تو ان کے کیپٹلز میں ہو رہے ہیں تو پھر وہ آنکھیں نہیں چرا سکتے. تو یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.